अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। 4 माह पहले मरकज में उठे सियासी तूफान ने पंजाब को ऐसी लपेट में लिया कि बहरान बढ़ता चला गया। अब पंजाब में जारी सियासी बहरान मरकज को लपेट में लेने के दर पे है। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत केस में फुल कोर्ट बनाने के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला किया है, जिसके लिए इत्तेहादी जमातों के कायदीन कल यानी पीर के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट एक साथ जाएंगे। किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आईनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। 1 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के जरिए से घर भेजना है तो मैं ये जरूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। नून लीग ने अचानक बयानिया तब्दील कर दिया है। नून लीग दोबारा कल से जारहाना मूड में वापस आ चुकी है। रहनुमा मुसलसल अदलिया में मखसूस बेंच के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। नून लीग के बयानिए में इस तब्दीली की आखिर वजह क्या बनी है? क्या नून लीग पर किसी कॉर्नर से प्री टर्म इंतखाबात के लिए कोई दबाव है? क्योंकि ऐसी खबरें कल आईं कि सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है, या नून लीग में ये रियलाइजेशन हो रही है कि मुफाहमती बयानिया और प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत दरअसल उनके लिए मोहलिक साबित हो रही है, जिसकी एक झलक हालिया ज़िमनी इंतखाबात में देखने को मिली है। नून लीग के मौक़िफ़ में ही तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही। पीटीआई भी मौक़िफ़ तब्दील करते हुए नून लीग की इदारों पर तनकीद कर रही है। हालांकि माजी करीब में पीटीआई को इदारों से, अदलिया से बहुत शिकायत रही है। सियासत तेजी से बदल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सब नजरें उसी जानिब हैं। इसी बीच एक हौसला अफजा अच्छी खबर भी आई। स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत का श्रीलंका से तकाबुल दुरुस्त नहीं और मईशत की तस्वीर उतनी भयानक नहीं जितनी पेश की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुल्क श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दूर नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इसी पर भरपूर बहस हो रही है। शायद इसी के रद्द अमल में गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये बयान दिया गया या ये बात बताई गई है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ होंगे, सईद काजी साहब, इरशाद आरिफ साहब, फारूक हमीद साहब, रजा रूमी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मेहमानों की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पंजाब की वजारत आला गुज़िश्ता 3 माह से एक मामला, एक मसला जो हल होने का नहीं, अब कल समाअत होने जा रही है, जो 63A का मामला लेकर सूरत हाल सामने है। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की बात की जा रही है। अब खबर यह है कि कल वो एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सारी जमातें इस्लामाबाद में बैठकर, और फिर वो कहते हैं कि हम जाएंगे और कहेंगे कि फुल कोर्ट के लिए दरख्वास्त दे देंगे, पिटीशन दायर करेंगे। ज़ेरे समाअत केस को कितना असर होगा, कितना ज़रूरी है फुल कोर्ट पे जाया जाए, कितना ज़रूरी है कि जो 3 रुकनी बेंच कल समाअत करने जा रहा है उसे समाअत करने दी जाए? असल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हो और फुल कोर्ट का मुतालबा हो, ये सारा कुछ एक जितनी भी गवर्नमेंट स्टेट बैंक जो भी बयानियाँ कराएं, लेकिन सबको नजर आ रहा है कि श्रीलंका के हालात की ज़्यादा अच्छे नहीं हैं हमारे। अगर आपकी हुकूमत IMF का प्रोग्राम लेने के बावजूद डॉलर पर काबू नहीं पा रही, मैं कहूँगी अपने पैनल से कि दोबारा इरशाद आरिफ साहब को लें, सुनने में दिक्कत है, हम उनको ना बेहतर तौर पर सुन भी नहीं पा रहे। सईद काजी साहब, फुल कोर्ट की तश्कील मांग रही है इत्तेहादी हुकूमत, और आज इसके ऊपर काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, JUI का भी एक पूरा इजलास हुआ है, और माजी के हवाले दिए जा रहे हैं। 2015 का हवाला तारड़ साहब ने दिया है, 2018 की उसका हवाला दिया है, फिर पिछले महीने के फैसले के हवाले सामने आ रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए, वंस फॉर ऑल 63A सेटल डाउन हो, या जो केस चल रहा है उसे चलने दिया जाए? आयशा, ये ना कोई ज़्यादा जिस तरह कोई कब्ज़े की जंग नहीं होती, ये कोई आईनी शाइनी मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम इनका। ये लगता है जैसे कोई ना कोई प्लाट का कब्ज़ा है और जज साहब अगर तुम आईना किया तो साइन कर देंगे, विच इज़ वेरी कॉमन। तो ये जो एक इंटिमिडेट करना, धमकी देना, खून रेजी हो जाएगी। अच्छा, क्या खून रेजी हो जाएगी भाई? और यहाँ तुमने माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बना दिया है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बना के रखा हुआ है।
یعنی آپ اپنی حرکتیں غور فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں، دنیا میں کہاں یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے اس طرح کی. تو انہوں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات ایسی چھڑنا کوئی نہیں تونوں. بہت سخت بیان. اور میں تمہیں یہ بتا دوں عائشہ، میں ذاتی طور پر ہائیسٹ آفیسز جو ہیں ہمارے اداروں میں تھوڑی بہت ہماری بھی رسائی ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں یار عزت بچا رہے ہیں تو نکلیے تو ریٹائر ہوئیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے 15 16 یا 20 لوگوں میں آتے ہیں، طاقتور ترین لوگوں میں آتے ہیں، یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے گناہ گار آنکھوں سے. بات یہ ہے خبر چل رہی ہے ہمارے پاس ہی جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ شجاعت حسین صاحب بھی کل کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں. پیش ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر نا کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ فرما رہے ہیں جو ہمارے یہ جو 18ویں گریڈ کا بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہمارا یہ جو اسٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے. اور کیا آپ مصر سے کوئی برا ملک ملا تھا تمہیں گھانا سے کس کے ساتھ ہماری مثال دے لو. یہ جو تم نے ہم سے قانون سازی کروا کے اور یہ جو آپ نے ہمیں برباد کیا، یہ اور یہ ساری ریسیپیز پٹ چکی ہیں. ملٹری فریڈ مین جو ہے اس کے نام کا بلاک بنانے کی کوشش کی، اس کے اپنی یونیورسٹی میں تو وہاں احتجاج ہو گیا کہ یار اس نے تو پوری دنیا کے غریبوں کا چاہے وہ فرسٹ ورلڈ میں ادھر برکس نکال دی ہے. کوئی بتا رہے ہیں پھر ہمیں، وہ بتا رہا ہے جو 17ویں 18ویں گریڈ کا ہے. اور یہاں ڈاکٹر اشفاق حسن خان مجھے کہہ رہے تھے کہ جی باقر رضا ایفیکٹ ہے یہ کون سی آپ کا کوئی وزٹ ہونا یا آئنسٹائن ہونا ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا برکات و فیوز و برکات ہیں ڈالر کی قیمت میں. مطلب آپ نے اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا عقل مت کدھر ٹر گئی ہے؟ کہاں پر جو ہے 250 کا ڈالر پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، قرضے کا پہاڑ تمہارے سر پہ کھڑا ہو گیا. آج ایکسپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کوئی نہیں ہے. بھائی جہاں آپ نے جو ہے ڈی ریگولیٹ کیا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. 1994 میں جو آپ نے ہیزل اولیری کے ذریعے IPPs کے معاہدے کروائے، آج وہ اکانومی بلیڈ ہوتے آ گئی ہے. اور اب ہم سری لنکا سے بھی ذرا گندا اور برا ملک ڈھونڈ رہے ہیں جس کے ساتھ ہم کمپیریزن کر کے تو اپنے آپ کو بہتر قرار دے دیں. آپ اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. اور ٹرسٹ This is ridiculous, preposterous. اور دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر جو اتنے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں. یہ جو بار بار ساری جماعتیں کہہ رہی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو رہے ہو، اور ادھر تو بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں جو سٹیٹمنٹ فری فال رک نہیں رہی. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اس وقت آپ کا 200 مجھے کل بتا رہا تھا کہ جو LCs ہیں 3 مہینے بعد وہ 248 روپے کہتے ہیں بھائی وہ 3 مہینے بعد تو ڈالر وہاں ہوگا اور ہم اس میں سے بہتری تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور لڑ رہے ہیں. اور یہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ معاشی بربادی کا معجزہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں کیا تھا یا اس کا آگے پیچھے بھی کوئی تعلق ہے. اگر یہ طے ہو بھی جائے تو پھر کیا ہے؟ رائٹ ناؤ ایک وار فوٹنگ پہ جنگی بنیادوں پہ اقدامات کر کے آپ نے معیشت کو ریٹریو کرنا ہے. آپ جو ہے اسمبلیوں میں مائنارٹی کو میجارٹی اور میجارٹی کو انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے سارے دہاڑیاں لائی ہیں، جنہوں نے اس ملک کو چوس کے اس کا سب کچھ نکال کے لے گئے ہیں، انہوں نے کرنا ہے. اور وہ سو رہے ہیں، ان کے پاس بہت ڈالر ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں. تو اس سے پہلے اور بڑے سے مسئلے نا وہ حل ہوں تو معیشت ہوگی. ارشاد عارف صاحب، آپ کے خیال میں جو نون لیگ کا بیانیہ بدل رہا ہے، اچانک تبدیلی آئی ہے؟ ان کو احساس ہوا کہ 3 مہینے پہلے جو انہوں نے اقدامات کیے وہ ان کے حق میں کسی صورت نہیں جا رہا ہے، واپس اسی موڈ میں جایا جائے جس موڈ میں پچھلے 3.5 سال گزارے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں ان کو کیا حاصل ہوا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ پاپولر تھے مارچ میں اور اب کم ہو گئے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اسی غلط فہمی میں انہوں نے حکومت قبول کی، اسی غلط فہمی میں اب مارے جا رہے ہیں. پہلے بھی ان کا بیانیے پر کسی کو اعتبار نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جو پارٹی ایک دن ایک بیانیہ بناتی ہو، دوسرے دن کمپرومائز کرتی ہو، تیسرے دن پھر اسی بیانیے پہ آ جاتی ہو، چوتھے دن پھر کمپرومائز کرتی ہو. جو بات نون لیگ اور ان کے اتحادی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر حالات ہیں معاشی، وہ ان کے پیدا کرتے ہیں. 30 سال سے وہی لوگ اقتدار میں رہے ہیں، باریاں وہی لیتے رہے ہیں، حالات انہوں نے خراب کیے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے یہ حالات خراب کیے ہوتے تو عوام جو ہیں، عوام کو ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب عوام کا فیصلہ حتمی اور آخری ہونا چاہیے. عوام تو فیصلہ جو تازہ ترین ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے تو عمران خان کی بات قبول کی ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں معیشت کو سنبھالا، اور جب معیشت سنبھل گئی، کسی ایک جگہ پہ ٹک گئی،
स्टेबिलिटी पैदा हो गई तो उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, उसको ख़राब कर दिया गया। अब इनके काबू में नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा था कि IMF का जब पैकेज आ जाएगा तो डॉलर को हम नीचे लेके आएंगे, स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मजीद ख़राब हो गए, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए। तो हकीकत ये है कि अगर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, कासिम सूरी की रूलिंग जो भी थे गलत या सही थी, अगर ये इलेक्शन कबूल कर लेते तो ना मुल्क के हालात खराब होते, तो कोर्ट गैर कानूनी गैर आईनी कह चुकी है। कासिम सूरी की रूलिंग को कोर्ट के लिए विन फेंक दिया उठाकर। लेकिन पता नहीं किस्मत खराब थी। नहीं, कोर्ट देखें, कोर्ट ने जो कहा वो सरांखों पर वो ठीक था। जो रास्ता था कि 1988 में ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे, कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये फैसला गलत है, लेकिन हालात का तकाजा है कि अवाम से रुजू किया जाए। अगर उस दिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पेश हो के ये ना कहते कि जी मैं तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकता, और मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब डर ना जाते कि नहीं जी हम तो हुकूमत बनाएंगे, जिद ना करते, तो बेहतरीन हल था कि इलेक्शन करा दिए जाते। कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको गैर कानूनी गैर आईनी करार दे दिया जाता। लेकिन इलेक्शन आज जो फिर सोचा जा रहा है इलेक्शन का, कल से हम खबरें सुन रहे हैं ना, बिल्कुल अब क्यों सोचा जा रहा है 3 महीने के बाद? फिर आप 1.5 साल हुकूमत करें। सोच कौन रहा है? ठीक है शायद आरिफ साहब, बात आगे लेके चलते हैं। ये सोच कौन रहा है, उसके नतायज फिर सबको भुगतने पड़ते हैं। और हमीद साहब को शामिल कर लूं यहाँ पर। ये जो बात कर रहे हैं अभी एक आज की जो सूरत हाल है, आज जो कुछ मुस्लिम ने मेरी एक बात सुन लें, आज जो सूरत हाल पैदा की जा रही है ये हालात को मजीद ख़राब कर देगी। अगर अदालतें फैसले नहीं कर सकती और आपने ताकत के ज़रिए फैसले कराने हैं, फैसले लेने हैं, तो इसका नतीजा पहले भी ख़राब निकला है, अब भी ख़राब निकलेगा और ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तबाही की तरफ ना ले जाए आप हुकूमत में। हुक्मरानों को कम अज़ कम अदालती फैसले तस्लीम करने चाहिए। फारूक हमीद साहब, नून लीग बिलखुसूस इत्तेहादी जमातें अगर हम गुज़िश्ता 40 घंटे से देखें तो एक सख्त मौक़िफ़ और एक मुज़ाहमती बयानिए के साथ अब सामने आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, इल्ज़ामात, माजी के अदालती फैसलों के हवाले। ये जो अभी बात इरशाद आरिफ साहब ने की, जो गुज़िश्ता रोज़ खबर के तौर पर भी सॉफ्ट इंटरवेंशन के नाम से सामने आई, क्या पस मंज़र में कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसी पेशरफ्त आपके ख्याल में है जो हुकूमत के लिए, इस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत के लिए परेशान कुन है? क्या इलेक्शन के लिए कोई दबाव है और वो नहीं चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, यही सबसे बड़ा प्रेशर है मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। मैं मानता हूँ इस बात का कि उन्होंने सख्त फैसले किए हैं, ये पेट्रोल और डीजल की ये तमाम कीमतें बढ़ाई हैं। ठीक है, IMF का भी उसमें बड़ा रोल है, IMF का भी प्रेशर है, उनकी भी डिक्टेशन है। लेकिन ये प्रेशर तो है इस मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि लोग जो है ये कीमतें बढ़ती, लोग उससे परेशान हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि देखें, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने की बात, जो उन्होंने एक स्लोगन रेज किया था 11 साल पहले, और मैं उस तहरीक में शामिल था। उन्होंने क्या था, सियासत नहीं रियासत। मैं कहता हूँ सियासत होनी चाहिए, यस, लेकिन रियासत टेक्स प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग एल्स। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं मेरी नजर में, और खासकर आप नोट करें, सदर पाकिस्तान ने भी कल रात को ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चाहे अदलिया हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, मीडिया हो और गवर्नमेंट, ये सब लोग बैठे और एक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि अवाम को काबिल कबूल हो। अब देखिए, सदर पाकिस्तान जब ये ट्वीट कर रहे हैं और कल दोपहर से जो खबरें आ रही हैं, जो कि ना कोई कंफर्म कर रहा है ना कोई डिनाई कर रहा है, लेकिन मेरी जाती ओपिनियन मेरा ये है कि कहीं से भी, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, और विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया और हमारी पॉलिटिकल पार्टी, वैसे तो ये काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बनता है, लेकिन कोई भी अगर आगे आता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और जिस पे इमरान खान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो फिर कहीं से भी कोई इनिशिएटिव आता है, या चाहे उसका आप जो मर्जी को बोले, सॉफ्ट के, हार्ड के, मॉडरेट के, अगर क्योंकि वो डेफिनेटली वो अपना फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपकी गुफ्तगू में एक पॉइंट पर मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा 11 साल पहले का हवाला देखिए कि सियासत नहीं रियासत, तो नून लीग तो इस वक्त यही बात कर रही 3 माह से कि हम ये जो सख्त फैसले या महंगाई के फैसले हमने किए
ہم نے اپنی سیاست چھوڑ دی, ہم نے اس ریاست کو بچایا, ہم نے ڈیفالٹ ہوتے ملک کے لیے یہ سب فیصلے کیے, تبھی ہمیں عوام کا رد عمل دیکھنا پڑا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ریاست کی طرف گئے, ہم نے سیاست کو اپنی چھوڑ دیا, وہاں ہم نے سیاسی خودکشی کی پر ہم نے ریاست بچا لی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ غلط فیصلہ کیا, وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اس فیصلے کا, اسی لیے عام انتخاب کی طرف نہیں بڑھتے؟ پھر دیکھیں جو اس وقت پنجاب کی بائی الیکشن کا رزلٹ آیا ہے, اس نے ظاہری بات ہے اپنا رولنگ کولیشن کو شیک اپ کر کے رکھتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے ان کے مشکل جو فیصلے تھے اور جو اس کا نتیجہ آیا پچھلے 8 ہفتوں میں, عوام کی مہنگائی اور عوام جو پریشان ہوئی ہے, تو وہ خود بھی پریشان ہیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول. کیونکہ دیکھنا جس طرح بھی کہا گیا کہ ڈالر تو چڑھتا جا رہا ہے, روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے اور معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے. بے شک 2 مرتبہ سپریم اپنا اسٹیٹ بینک کے جو ایکٹنگ گورنر ہیں ان کی آج بھی میں سن رہا تھا اور 2 دن پہلے بھی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ اشور کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے, حالات کنٹرول میں بچا ہو جائے گا. وہ کہ میں مانتا ہوں بڑی گریو اکنامک, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں مگر اس سٹیٹمنٹ کو سعید قاضی صاحب یہاں ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. مجھے تھوڑا آگے بڑھنے دیجیے گا, اجازت دیجیے گا. رضا رومی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جو فاروق حمید صاحب گفتگو کر رہے تھے ان میں سے 2 پر آپ کا کامنٹ. ایک تو انہوں نے کہا یہ سافٹ انٹرونشن کی کل سے باتیں آ رہی ہیں, ایک پریشر دکھائی دے رہا ہے اس وقت اتحادی حکومت پر, خاص طور پر پنجاب میں نون لیگ پر. آپ کی رائے میں الیکشن کو لے کر کوئی دباؤ اس وقت اس اتحادی حکومت پر ہے؟ اچھا, وہ جو اتحادی حکومت کی خبریں ہیں اس کی تردید بھی, انٹرونشن کی خبروں کی تردید بھی ہوئی. ایک سینئر صحافی خبر دے رہے ہیں اور دوسرے اس کی تردید کر رہے ہیں DGISPR کو کوٹ کرتے ہوئے. کیا ممکنات میں ہے کہ ابھی بھی کوئی ان کو میز پہ لا کے بٹھانا چاہتا ہے؟ جی بہت شکریہ عائشہ. دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ جس طرح کے حالات اس وقت بن گئے ہیں, سیاسی اور معاشی بحران جس ڈگر پہ چل رہا ہے, تو اس میں کوئی اور آپشن نہیں کہ یہ جو فریقین ہیں سارے یہ ایک میز پر بیٹھے اور بات کریں. ابھی تک مسئلہ تو یہ رہا ہے کہ خان صاحب نے پچھلے 4 سال میں 3.5 سال ان کی حکومت تھی, وہ اپوزیشن سے بات تو دور, وہ تو ان سے ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے تھے. اب سوال یہ کہ اس وقت تو یہ کرنا پڑے گا. خود وہ اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو معاملات ہیں آئینی, جو بہت سارے الیکشن کے معاملات ہوں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے معاملات ہوں, اپوائنٹمنٹس ہوں, اس کے لیے جو سکیم ہے آئین کی, اس میں حکومت اور اپوزیشن کی کا ملنا جلنا کا مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا لازمی بنا دیا گیا ہے. اب ایک فرضی سی اپوزیشن ہے, جو اپوزیشن تو ہے نہیں, فرینڈلی اپوزیشن راجہ ریاض کی سربراہی میں, وہ اپوزیشن تو ہے نہیں, اصل اپوزیشن تو عمران خان صاحب ہیں. تو یہ معاملہ طے کرنا پڑے گا. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ روابط ناگزیر ہیں اور ملک کی ضرورت ہیں. دوسری بات رہی سافٹ انٹرونشن کی, مداخلت کی. دیکھیے وہ تو ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی اور وہ اب بھی ہوگی. ڈینائل وغیرہ جو بھی آئیں, پاکستان میں جو طاقت کا مرکز ہے آپ سب جانتے ہیں اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, اور جب تک ان کی الٹیمیٹلی وہ آربیٹر جسے کہا تھا انگریزی میں, جو ثالثی کا کردار ہے وہ وہی کرتے آئے ہیں اور ان کو ہی کرنا پڑے گا. یہ معاملات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں اور خان صاحب کو بھی میز پر آنا ہوگا اور یہ چیز جو ہے اس کو طے کرنا ہوگا کہ اب اس ملک کو اس الجھاؤ سے, اس بحرانی رضا صاحب جب کردار ان کا ہوگا تو مرضی بھی ان کی ہوگی, فیصلہ بھی ان کا ہوگا, تو پھر یہ تو معاملہ سیاستدانوں کے تو ہاتھ میں نہیں. یہی تو معاملہ اس وقت دونوں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. پی ٹی آئی چند مہینے پہلے جن اداروں کو تنقید کر رہی تھی, آج نون لیگ کی تنقید پہ تنقید کر رہی ہے. آج نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کے شاید ہم سے غلطی ہو گئی. تو سر پہلے تو یہاں کلیئرٹی ہو جائے پولیٹیکل اینڈ پر. یہ بیٹھنے کو تیار ہیں, اگر کسی اور نے بٹھانا ہے پھر تو بات گئی. دیکھیے جی بات یہ کہ وہ تو بات تو نہیں جاتی. ابھی دیکھیے فیصلے اس طرح ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. اب یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ان کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. یہ تو آپ آئیڈیلسٹک بات کر رہی ہیں کہ جہاں پہ سویلین پولیٹیشنز جو ہیں وہ آپ, میں تو آئین و قانون کی بات کر رہی ہوں, آپ آئیڈیلسٹک کہیں تو علیحدہ بات. نہیں تو آئیڈیلسٹک تو دیکھیے نا, آئین اور قانون کی پاسداری تو نہیں ہوتی نا. یہاں پہ جو بھی ہوا پنجاب اسمبلی میں, کیا وہ قانونی ہوا؟ وہ بھی کہاں کا انصاف اور کہاں کی آئینی اور دستوری پابندی ہے. تو یہاں پہ تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ آج جو اس ملک کے اس دہانے پہ کھڑا ہے اس میں سب قصوروار ہے. کوئی ایک فریق کے اوپر ذمہ داری نہیں ہم ڈال سکتے. سیاستدانوں نے بھی اتنا ہی اس ملک کو الجھایا ہے. اگر بطور پرائم منسٹر شہباز شریف کہیں کہ آئیں عمران خان صاحب ہم میز پر بیٹھتے ہیں, اس ملک کے معاملات کو حل کرتے ہیں, ہاتھ بڑھاتے ہیں, عمران خان صاحب بیٹھیں گے ساتھ؟ میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے از اے سیپریٹ تھنگ. کیا بیٹھیں گے اگر یہ انیشیٹو ہوتا ہے؟ جی عائشہ بدلے ہوئے حالات میں بیٹھیں گے. آج عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے
پہلے تو دیکھیے نا، جب 2011 سے 2018 تک ان کو بہت لاڈ پیار سے ان کا قد جو ہے سیاسی وہ بہت بڑا کیا گیا، پھر ان کو اقتدار دیا گیا اور پھر ایک یکا یک وہ اقتدار چھین لیا گیا. اس کے بعد خان صاحب سڑکوں پہ نکل کے آ کے انہوں نے اپنی جو حکایت کے بقول کہ وہ خطرناک ہو گئے. تو اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک میں ہوتا کیا ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے. وہ تو کئی 3-4 انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہوتے. لیکن یہ آپ نے بڑی ہوپ فل بات کی ہے، اس کو بھی تھوڑا ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. سعید قاضی صاحب، نون لیگ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کسی بھی قیمت پر برقرار رکھنا چاہتی ہے ورنہ وفاق کا فائدہ نہیں. یہ وجہ ہے سخت بیانیے کی، یا وجہ وہ ہے کہ میز پر آئیں، الیکشن کرائیں اور ان کو ایک پولیٹیکل لاس ہو چکا ہے پولیٹیکل کیپٹل کا، وہ وہاں کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہم بار بار ایک ترکیب بولتے ہیں مشکل فیصلے. یار یہ کون سا مشکل فیصلہ ہے کہ میری جیب پہ ڈاکہ ڈال لو؟ پاکستان کی ریاست کو چلانے کے سارے پیسے غریب آدمی سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی 17.4 بلین ڈالر UNDP کے مطابق یہ اشرافیہ کھا جاتی ہے. یہ ان کے اپنے ادارے ہیں، یہ UNDP کوئی لیفٹ ونگ ادارہ نہیں ہے یا کوئی. تو یہ کون سا مشکل فیصلہ ہے؟ اچھا، یہاں پہ شبر ظہری صاحب میرے پروگرام میں انہوں نے کہا یار 10-15 بلین ڈالر سے زیادہ کی امپورٹ یہ ملک اب افورڈ نہیں کر سکتا، آپ کو وار فوٹنگ پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس سلائیڈ سے نکلنے کے لیے. مشکل فیصلہ؟ وہ میری جیب کاٹ رہے ہو، خود جو آنا ایک نہیں دیتے، ہمارے پیسوں پہ تمہارا علاج ہوتا ہے، ہمارے پیسوں سے تم پٹرول گاڑی میں ڈلواتے ہو، ہمارے پیسوں سے تم گاڑیاں لیتے ہو، 5 آپ نے وہ بنا رکھے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، کیمپ آفس بنا رکھے ہیں، میں موجہ کر رہے ہو تو تُسے وہ کہہ رہے ہو بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے. وہ کی مشکل فیصلہ؟ اور ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. اچھا جی کی ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب بینکرپسی فائل کرنے لگے ہیں. خدا نہ خواستہ شام کو ان کو اس طرح روٹی کے لالے پڑ گئے جس طرح اس ملک کے عام آدمی کو پڑے ہوئے ہیں. ملک بہت نازک دور سے گزر ہے. او یار 17,000 ایکڑ دے گھر بیک ہے، 75 کروڑ دی گڈی چاک ہے، ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. تو یہ نازک دور سے اس ملک کا عام آدمی گزر ہے اور آپ اسے وہاں لے کے آئے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہا رضا بھائی نے بھی، بالکل ٹھیک کہا. یہ سارے اس میں ہینڈ ان گلو ہے. اور بات یہ ہے کہ اگلی تکلیف دہ بات کیا ہے، ابھی سٹیٹمنٹ دیکھیں. ہماری بربادی ہوئی اس پرائیویٹائزیشن سے جو 1994 میں ہوئی. 100 بلین ڈالر ڈائریکٹلی بلیڈ ہوا، اور جو اس سے انڈسٹری بند ہوئی تو پاکستان کی GDP کے برابر ہمارا نقصان. ہیزل اولیری نے جو ہم سے معاہدے کروائے تھے زرداری صاحب کے دور میں، وہ اس نے ہمیں ایک اندھے غار میں پھینک دیا ہے. اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن 2 وجوہات سے کر رہے ہیں. جی کیا وجہ ہے جی؟ ایک تو جناب ہمارا قرضہ اتر جائے گا، ہمارا قرضہ بالکل نہیں ہوگا، اور دوسرا اسٹیٹ کو نقصان ہونا بند ہو جائے گا. قرضہ آسمان پر پہنچ گیا، ادارے ہاتھوں سے نکل گئے، کوئی 100 ادارے بیچے، 90 پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں. اور یار بیڑے غرق کر دیا آپ نے. آج مجھے یہ بتائیں، پاکستان کی حالت دیکھیں کہ we have become a laughing stock نیپال کی معیشت ہم سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے بہتر ہے، اور میرا اسٹیٹ بینک کا جو گورنر بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی فکر نہ کرو. اچھا اب لڑائی کیا ہو رہی ہے کہ مریض کو اس حالت تک 3.5 سال میں PTI نے پہنچایا ہے یا باقیوں نے پہنچایا ہے؟ اے فیصلہ کر لو، ایک دوسرے کا گریبان پکڑو، لڑتے کھائی میں جا گرو، یہ بیٹھو چار. اور یہ ہاں ایک آخری بات ضرور کر، یہ جتنے اکانومسٹ ہیں نا، جتنے اکانومسٹ کنسلٹنسیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں IMF اور ورلڈ میں، ان سے کوئی مشورہ نہ کرنا. میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں وہ کیسے آپ قاضی صاحب اگر وزیر اعظم شہباز شریف کہیں کہ آئیں عمران خان صاحب ہم بیٹھ، عمران خان صاحب کہہ چکے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں میں بیٹھ جاؤں گا کسی کے ساتھ بھی، ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے. اچھا پہلے آپ انہوں نے کہا بھائی آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. لطیف آفریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. یہ جو قانونی معاملہ ہے، جو ابہام موجود ہیں، یہ فل بینچ ہی کلیئر کر سکے گا یا 3 رکنی بینچ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لے گا؟ جانتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نون لیگ کی مخصوص بینچ کے حوالے سے تنقید اتحادی حکومت کی جانب سے بھرپور تنقید کی گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کس قادر حق بجانب ہے اور یہ معاملہ کس طرح درست ہوگا؟ لطیف آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر ایک تو یہ فرمائے گا یہ جو فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے کل درخواست دینے جا رہی ہے اتحادی حکومت، نون لیگ، ساری جماعتیں اس میں ہیں، بلکہ 5 سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی حمایت کا اعلان کیا، آپ بھی شامل ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے اور کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ریکویسٹ انٹرٹین ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ کیا تھا 3 اور 2 کے اکثریت سے، تو اس فیصلے میں انہوں نے آرٹیکل 63 کو ایک بالکل نئے انداز میں جو آئین میں ہے ہی نہیں
بالکل they have written something new in their constitution جس کا بالکل آئین میں ذکر نہیں ہے. اب جب تک کہ سارا کورٹ مل کر وہ دیکھیں گے نہیں تو یہ تو میں اسی کا خمیازہ ہے جو کل پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا. یہ سپریم کورٹ نے جو 3 اور 2 کی اکثریت سے جو فیصلہ کیا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے, خمیازہ ہے جو اب بھگت رہے ہیں. اور ایک صورتحال کشیدگی اور ڈیسٹیبلائزیشن اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نتائج جو ہیں ہم بھگت لیں گے. اس لیے لازمی بات ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اور جس میں پھر وہی مسئلہ ہے کہ بھائی جو پچھلی دفعہ 20 ایم پی اے تھے وہ کہیں اور تھے, انہوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا, لیکن ان کی نیت کی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور وہ جناب دوبارہ انتخابات کیے گئے. تو یہ جو ہے انہوں نے تو ووٹ ڈال بھی دیا بالکل جس طرح کے آئین میں ہیں, اور ان کو پھر اس کے بعد ان کا ووٹ نہیں گنا گیا آئین سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 63A کے متعلق فل کورٹ ایک فیصلہ دے دے کہ یہ آرٹیکل کون سی بلا ہے, یہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, کیا آفریدی صاحب آپ کا لیگل مائنڈ کیا کہتا ہے کہ پارلیمانی ہیڈ یا پھر پارٹی ہیڈ, کیونکہ یہاں پر 10 کے 10 ووٹ ایک ہی جگہ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی پارلیمانی پارٹی ایک طرح سے سوچ رہی تھی اور جو امیدوار تھا وہ بھی ان کی جماعت کا تھا. دیکھیے ان کی جو بھی ہے ان کے پارلیمانی ان کا جو پارٹی ہیڈ ہے انہوں نے کہا کہ مت ڈالو ووٹ. جب اس نے ان کو منع کیا تو پھر اس کے بعد ان کے لیے اس طرف ووٹ ڈالنا بالکل قطعاً غلط ہے. یہ آرٹیکل 63 میں 63A میں بالکل واضح ہے کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کرے گا. پارلیمانی ہیڈ بھی پارٹی ہیڈ ہوتا ہے, مگر یہاں پہ پارلیمانی ہیڈ اور پارٹی ہیڈ اور بالکل تو فیصلہ پارٹی نہیں, وہ بالکل کوئی پارلیمانی ہیڈ جو پی ٹی آئی والے ممبرز تھے 10 ان کا کاف لیگ کے جو ممبر تھے ان کا کوئی دوسرا لیڈر تھا ہی نہیں. یہ تو راتوں رات انہوں نے پیدا کر دیا. کہاں تھا پارٹی لیکن پھر بھی سر پارلیمانی جمہوریت ہے, اگر 10 لوگ ایک رائے رکھ رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرے گی. پارٹی ہیڈ تو پارلیمان میں بھی نہیں. یہ جو 20 لوگوں کے صرف نیت کی بنیاد پہ داخل کیا گیا تھا وہ کیا تھا, ان کو تو ذہن میں بات تھی, انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. انہوں نے تو باقاعدہ سر ووٹ وہاں بھی دے دیے گئے تھے, اس لیے تو رن آف الیکشن میں گئے. آفریدی صاحب ایک بات اور فرما دیجیے گا, ٹرسٹی وزیر اعلیٰ یا عبوری وزیر اعلیٰ کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ رسمی اختیارات استعمال کر سکیں گے, کیسے ایکسپلین ہوگا؟ یہ کوئی آئین میں کوئی ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. آئین میں یا وزیر اعلیٰ ہے اور یا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہے. یہ جب اس کو ڈکلیئر کیا گیا تو جب تک کہ کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی تب تک یہ ٹھیک ٹھاک وزیر اعلیٰ ہے اور وہ تمام اختیارات استعمال کر. سر اب کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے, رسمی اختیار استعمال کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک وزیر اعلیٰ ہیں, تو کیا 41 رکنی کابینہ نے آج حلف لینا ہے وہ توہین عدالت کہلائے گی نہیں کہلائے گی؟ نہیں, کوئی توہین عدالت نہیں ہے. ٹرسٹی کا کوئی لفظ نہیں ہے. ٹرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک امانت دے رہے ہیں, آپ کوئی غیر آئینی بےایمانی بدجانتی کا کام نہ کریں, ٹھیک ٹھاک جو کچھ ہم آپ کو دے رہے. تو انہوں نے کوئی بےایمانی بدجانتی غلط غیر قانونی غیر آئینی کام تو نہیں کیا. تو وہ یہ امپورٹنٹ اقدامات لے سکتے ہیں جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا ہے؟ بالکل لے سکتے ہیں. وہ بطور چیف الیکشن کا بطور چیف منسٹر کے کر سکتا ہے. وائی کانٹ ہی؟ ٹھیک ہے آفریدی صاحب, میں بہت شکریہ. میں ارشاد عارف صاحب آپ کی طرف آؤں گے. ارشاد عارف صاحب یہ جو تاثر کی بات کی جا رہی ہے, ایک یہ بہت بڑا ایشو رہا ہے جب سے کل کا معاملہ چلا ہے, بینچز کو لے کر تاثر, اور یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے اب اتحادی حکومت میں بیٹھی جماعتوں کی طرف سے. تنقید کس قدر حق بجانب ہے, کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی سے چند مہینے پیچھے چلے جائیں, مارچ اپریل میں تو پی ٹی آئی کا موقف اور سخت تنقید تھی عدالت پر. آج وہ اسی قسم کی تنقید اس حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے. کتنا حق بجانب ہے؟
دیکھیں میں تو اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی عدلیہ پر یا کسی ادارے پر جس کی آئین میں ممانعت ہے وہ تنقید کرے. ہاں فیصلوں پر تنقید ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، یہ ہم سب کا حق ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ یہ 2-3 مہینے سے وہ لوگ بھی آئینی اور بن گئے ہیں جو آئین نہ کوئی عدالتی فیصلہ پڑھا ہے نہ ہی پارلیمانی روایات سے واقف ہیں. ابھی آفریدی صاحب بزرگ آدمی ہیں، میں کیا کہوں کہ آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی ڈائریکشن دے گی، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی صورت میں پارٹی ہیڈ جو ہے وہ نوٹس جاری کرے گا. اب آئین میں لکھا ہوا بھی اگر نہیں پڑھا جا رہا، اور فیصلے میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے، جو فیصلہ آیا تھا اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ پارلیمانی پارٹی ہے وہ سارے ہے اور پارلیمانی پارٹی بتائے گی کہ فلاں آدمی نے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. 10 رکنی پارلیمانی پارٹی نے اپنے امیدوار کو ووٹ دیا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ کنسیڈر نہیں ہوگا، اور پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ووٹ نہ دیں، اپنے امیدوار کو، دوسرے امیدوار کو، مخالف پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں. یعنی عجیب منطق ہے اس میں. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کا جو خط ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے نام ہے، ان کا خط ہونا چاہیے تھا پارلیمانی پارٹی کے نام پر، پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے طور پر. آفریدی صاحب کو نہیں پتا ہوا، مجھے تو پتا ہے. ساجد علی بھٹی ہمیشہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں کا قانون پیش ہوئے تھی، بل پیش ہوئے اور منظور ہوتے رہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو پہلے جب الیکشن ہوا ہے 16 اپریل کو جو الیکشن ہوا ہے 15 یا 16 اس وقت ارشاد عارف صاحب ہم آپ کو بہتر طور پر سن نہیں پا رہے ہیں. فاروق حمید صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. اب میں جو تنقید کی بات کر رہی ہوں اداروں کا معاملہ لے کر، ابھی ارشاد عارف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اداروں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جانب سے. ابھی جاوید لطیف صاحب آج کہہ رہے ہیں خون ریزی کا اندیشہ بڑھ رہا ہے. نون لیگ خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں دھکا نہ دیا جائے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ نیوٹرل نہیں. اب اس قسم کی تنقید پی ٹی آئی کر رہی تھی، اب نون لیگ کر رہی ہے، اور آج ہم نے بیانات سنے پی ٹی آئی کے جو نون لیگ کی تنقید پر تنقید کر رہے ہیں. تو دراصل معاملہ پولیٹیکل ہے، بٹ ادارے گھسیٹ کر اس کے اندر آ رہے ہیں اور پھر سیاسی بیانیے اداروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو آج گورنمنٹ میں ہیں، یہ جو جس میں عمران خان جو پہلے گورنمنٹ میں تھے، ان کو معلوم سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ان کا پولیٹیکل کلچر میں یہ ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا. پولیٹیکل پارٹیز کو تو اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اداروں کی اسٹرینتھ جو اس کو بڑھانی چاہیے، اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے، جو فیصلہ دے، خاص طور پر سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، سر آنکھوں پر چیف جسٹس آف پاکستان 3 ممبر بینچ بنائیں، لارجر بینچ بنائیں، وہ جناب ان کا پروگیٹو ہے. ہم ان کو کیوں فورس کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کی اگر کوئی جائز ہے ڈیمانڈ تو آپ پٹیشن درج کریں، جو میرے خیال ہے یہ کل کریں گے، ریکویسٹ کریں گے. اگر وہ کر دیتے ہیں گڈ، ٹھیک ہے، معاملہ آگے چلے. کہنے کا میرا مطلب یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یہ آپ اپنے اندر دیکھیں کہ یہ پاکستان میں جو اس وقت ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس سے آپ کی معیشت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب یہ حالات ہو گئے کہ جناب آرڈرز پاس ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو اپنے ایسٹس ہیں وہ اپنے آن سیل کر دی ہے. اور آج کل کے حالات میں جبکہ فائنینشیل کرائسس ہے، ڈالر اپ ہے، روپیہ ڈاؤن ہے، اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے، تو وہ جو ولچرز جن کو میں کہتا ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے. وہ تو ایکسپلائٹ کریں گے اس صورتحال کو کہ جناب اونے پونے جو کچھ ہم اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور دیکھنا تمام پروسیجر بائی پاس ہو رہے ہیں، کوئی ریگولیشن نہیں ہوگی. یہ ایک بہت خوفناک ڈیولپمنٹ ہے کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے، اس کل سے جو پاکستان میں چل رہی ہے اتنے عرصے سے، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. میں پھر ایک بات کہوں گا، پرائم منسٹر آف پاکستان لے انیشیٹو اور بلائے پرائم منسٹر اپنا سابق پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آئے بیٹھے اسی میٹنگ میں، ایک نہیں 10 میٹنگ کرتے ہیں. جب تک نہیں معاملات فیصلے ہوں گے آپس میں، ہم نہیں باہر نکلیں گے اس کانفرنس روم سے.
اور اس میں فیصلہ کریں گے کہ کب الیکشن ہونی چاہیے, اس سال ہونی چاہیے, اگلے سال مارچ میں, جب. ویسے تو سر یہ بڑی آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں, ہم نے پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں اس ملک کے اہم نیشنل سیکیورٹی معاملات پر ان کو اکٹھا بیٹھتے نہیں دیکھا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہو سکے گا. میری بات سنیں, پاکستان کے عوام, پاکستان کے میڈیا جو ہے, دیکھیں لوگ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اب بہت ہو گیا بھائی, لے ہیو ٹو موو فارورڈ فار دا سیک آف پاکستان. تو یہ بیٹھے اور پبلک اور سول سوسائٹی کو یہ پریشر بڑھانا ہوگا کہ یہ ان لوگوں کو بیٹھنا پڑے. رضا رومی صاحب, یہ جو میں تنقید کی بات کر رہی ہوں کہ اداروں پر تنقید, اور سب کا حق ہے یہ, اگر کوئی فیصلہ یا کوئی معاملہ درست نہیں, مگر جس انداز میں سیاسی بیانیوں کو ساتھ لے کر اداروں کو اس میں گھسیٹا جاتا ہے, پہلے پی ٹی آئی, ابھی نون لیگ, اس سے پہلے نون لیگ کر رہی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ابھی جو پی ٹی آئی نے آج جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے, نون لیگ کو اصولی تنقید ہے, کیچنگ دا اپرچونٹی ہے, کیونکہ نون لیگ کہہ چکی ماضی میں, اور انہوں نے بھی وہ اپرچونٹی ہی کیچ کی اس وقت پہ. ہیلو جی رضا رومی صاحب, آپ کو تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے مجھے. میں سن رہا تھا بریگیڈیئر صاحب کی باتوں سے, بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انیشیٹو جو ہے اس وقت وزیر اعظم جو ہے ملک کے, ان کے ہاتھ میں ہے, اور یہ میرے خیال سے تو جلد از جلد ملک کو انتخابات کی طرف لے جانا چاہیے, جتنی بھی جلدی. ظاہری بات ہے اس میں بہت سے محرکات ہیں, الیکشن کمیشن کی تیاری چاہیے. پچھلی بار انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو وقت چاہیے تمام انتظامات کے لیے, ان سے بات کی جائے. مگر رومی صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہ اتحادی حکومت نہیں جا رہی. پی ٹی آئی نے تو آج بھی عام انتخاب کی بات کی بڑے, مگر اتحادی حکومت اس وقت نہیں جا رہی. ان کے تمام سٹیٹمنٹس بتا رہے ہیں کہ وہ مزاحمت کریں گے, وہ ریزسٹ کریں گے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں اب دھکا دینے کی کوشش نہ کی جائے. دیکھیے جی, دھکا تو بات یہ ہے کہ دھکا وہ کوئی ان کو دے یا نہ دے, حالات ان کو دھکا دے رہے ہیں. اس لیے حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. اس میں ان کی تو ظاہری بات ہے خواہش ہوگی کہ وہ اپنے اقتدار کو دوام دیں, اس کو بچائیں اگلے اگست تک, لیکن جو ملک کے اس وقت سیاسی اور معاشی حالات ہیں وہ اس کے متقاضی نہیں ہو سکتے کہ ملک میں کانسٹنٹ ٹینشن رہے. آپ دیکھ لیجئے کہ عدالتوں کا بھی جو اس وقت موڈ ہے, پچھلے کئی فیصلوں میں دیکھیے تو وہ ان کا بھی موڈ جو ہے وہ نہیں لگ رہا کہ وہ کچھ سپورٹ دینا چاہتی ہیں. مثلا دیکھیے نا, پنجاب کا ہی معاملہ دیکھ لیجئے, اس سے پہلے جو وہ سو موٹو نوٹسز لیے گئے محترم چیف جسٹس صاحب کی جانب سے, لانگ مارچ کے اوپر ان کا رویہ دیکھ لیجئے. 25 مئی کو خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں آنا, لیکن وہ ڈی چوک پہنچ گئے. اگلے دن انہوں نے ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو صحیح فیصلہ نہ ملا ہو, پتہ نہ لگا ہو. یہ کیسے ممکن ہے سوشل میڈیا کے دور میں؟ بھئی بات یہ کہ ساری جو اس وقت جو پاور پلیئرز ہیں وہ موجودہ پی ڈی ایم کی کولیشن کے جو ہے اس کے ساتھ نہیں دکھائی دے رہے. بظاہر تو الزام تو بہت لگ رہا ہے یہ چیری بلاسم اور یہ اور وہ, لیکن پی ڈی ایم کی کولیشن جو ہے وہ دن بدن تنہا ہوتی جا رہی ہے. اور پبلک اوپینین جو خان صاحب نے متحرک کیا ہے, موبلائز کیا ہے اس حکومت کے خلاف, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے. اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور جو بھی کریں گے وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. جی قاضی صاحب, سیاسی بیان اور زمینی حقیقت میں فرق ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ابھی سب الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اس اتحادی حکومت کا موڈ نظر نہیں آ رہا. 63 ایک ایسا معاملہ بن کر کھڑا ہو گیا جو بہت سے معاملات کو طویل بھی کر سکتا ہے, کھینچ بھی سکتا ہے, اور آج خون ریزی کی بات بھی نون لیگ کی طرف سے کی گئی. کیا 63 پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت ہونے تک یہ ابہام بنا رہے گا, یا معاملات کسی طور کنکلوژن کی طرف بڑھ جائیں گے؟ دیکھو نا, کیوں ڈس فنکشنل ہے سسٹم ہمارا؟ فنکشن ڈس فنکشنل 2 وجہ سے ہے, ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ چلاتے ہیں, یہاں پہ کچھ چوتھے فلور پہ ایف بی آر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ایک ٹیکس آپ لگا نہیں سکتے, ود ڈرا آپ کر نہیں سکتے. حالت آپ کی یہ ہو گئی ہے. ان نلائکوں نے جس طریقے سے اس مشن کو چلایا ہے, سنا آپ نے جو انڈین وزیر خارجہ نے کس طرح سے شٹ اپ کال دی اسے یورپین جرنلسٹ کو کہ بھئی بند کرو منہ, کہ یہ جو ہم آپ کی بات کیوں بولیں, ہماری حالت دیکھو. ہم بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لیلے سے بن کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سامنے, وہ آ رہے ہیں. تو پہلے ایک بات پرابلم یہ. دوسرا پرابلم کیا ہے؟ ڈیموکریسی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, اسی بھی 12 کھاندے رہے رضا رومی بھائی کی طرح, لیکن بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک خاندان کی ہے. پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ایک خاندان پر ہوتی ہیں. وہ آئے لیڈر چلے گئے یار, ساری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, سارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, میرا لیڈر بڑا نیک ہے تو بڑا دیانتدار ہے, جس طرح انہوں نے سارے ان کے بہی کھاتے انہوں نے دیکھ رکھے ہیں. اور کس ملک میں اس طرح ہوتا ہے یار؟
کہ ایک پرائم منسٹر ہے اور وہ سارے کے سارے جو ہے آ جاتے ہیں خون ریزی ہو جائے گی، اس کی طرف نہیں دیکھنا. وہ بھائی کوئی مافیوزی کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، گاڈ فادر چل رہی ہے. واٹس ہیپننگ ہیئر؟ از دس ڈیموکریسی؟ یہاں پر جب ایک نجی اور ساتھ آلیگرکی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے، خاندانوں کا قبضہ ہے. عمران خان کی ایبریشن تھی بیچ میں، حالانکہ وہ بھی اسی سسٹم کا آدمی ہے، اسی سسٹم میں. آج میں آپ کو بتاؤں، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. بات یہ ہے کہ سارے آپ کے معاشی نظریے پٹ گئے ہیں. 1980 سے لے کر اب تک جو کھلواڑ کیا آپ نے، امریکہ بہادر آج کل صرف نوٹ چھاپتا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے گا ریزرو کرنسی. میرا رضا بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے وہاں لوگوں پر مہنگائی میں کیا بیت رہی ہے. آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ اسٹیٹ انتونیو گوٹیرش جو آپ کا یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اسٹیٹ انٹرونشن بڑھاؤ معیشت میں. یہ جو تمہاری لافنگ سٹاک بن گیا امریکہ کرونا کے دوران. بنیادی کانسیپٹ جو 80 میں آئے تھے وہ چیلنج کر دیے ہیں وقت نے. ملٹن فریڈ مین باہر ہوئے تو گھروں باہر نہیں نکل سکتا ہوں اگر جو انہوں نے کیا ہے. یہ شکاگو بوائز والا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو دان ہیں وہ سارے کے سارے سی وی لے کے جو ہے جوتیاں چرخاتے رہتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں میں. سیدھی گل دستہ کوئی نہیں. وہ تو آپ نے کہہ دیا ہمارے معاشی فیصلے اپنے نہیں، مگر یہاں تو وقت کا منتخب وزیر اعظم بھی جب کرسی سے نیچے اترتا ہے تو باہر آ کے کہتا ہے فیصلے ہمارے نہیں ہیں. عائشہ، اگر معیشت آپ کی نہیں ہے تو سیاست کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ معیشت کالی ہو، آپ جسے جمہوری نظام کہہ رہے اور بیٹھے وزیر اعظم کو تنقید کر رہے ہیں، اس وزیر اعظم کو تو اپنا کچھ بھی نہیں. میں کسی پہ نہیں تنقید ایک پہ کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں معیشت کالی ہو تو سیاست سفید ہو جاتی ہے. اپنے نجی اثاثے بچانے میں لگے ہوئے. اس میں کون سا آپ کو کوئی بہت بڑا آئنسٹائن ہونے کی ضرورت ہے؟ پھر ملک کے مسائل کا حل کیا؟ ملک کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہا انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے 80% پیسے آپ لیتے ہو. انتخابات حل ہیں؟ نو، میں آ جاؤ اور آپ کو بتا دوں. آپ کا جواب آ گیا. انڈر دس سسٹم کچھ بھی کر لیں آپ، جب تک آپ اپنی معیشت کو جواب لینے دیں، کیونکہ ایک جانب سے انتخاب ہی کی بات ہو رہی ہے، اور اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پورے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت ہونی چاہیے. سید قاضی صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات حل نہیں ہے مسائل کا. ارشاد عارف صاحب، مسائل کا حل اس وقت اس ملک کے واقعی انتخابات ہے؟ اچھا عائشہ، میں بات کرتا ہوں لیکن آپ میری بات پوری سن لیجئے گا، کرنے دیجئے گا. آپ اس میں وہ کرتے ہیں تو بات پوری رہ نہیں جاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں، فریش مینڈیٹ. لیکن ان انتخابات میں نہ تو کسی قسم کی انجینئرنگ ہونی چاہیے، نہ انٹرفیرنس ہونی چاہیے، نہ مرضی کے نتائج حاصل کی کوشش کرنی چاہیے. عوام جب فیصلہ دیں گے اور عوام اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ اعتماد کے ساتھ مسائل حل کر سکے گی. ماضی میں جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ کچھ ہوتا ہے، جس طرح ہمیں پنجاب میں نظر آ رہا ہے کہ 186 پر 179 کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ڈھٹائی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ اس کیس کو سنے. یعنی آپ قبضہ کر لیں ایک پلاٹ پر اور جو مالک ہے یا عوام نے جس کو مالک بنایا وہ دھکے کھاتا پھرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سخت فیصلوں کی بات ہو رہی ہے نا، کون سا سخت فیصلہ موجودہ حکومت نے کیا ہے؟ سخت فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں اور میرا خاندان، زرداری صاحب کہتے ہیں میں اور میرا خاندان، باقی جتنے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں، میں واپس ملک میں لا رہا ہوں. ملک میں یہاں جو ہے انویسٹمنٹ ہوگی، یہاں کاروبار ہوگا، یہاں ہمارا مفاد ہوگا، لوگ خوش ہو جاتے. یہ ارکان اسمبلی جو کروڑ پتی ارب پتی ہیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 1 سال تک کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، کوئی مراعات نہیں لیں گے. لوگ خوش ہو جاتے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے سخت فیصلہ کیا ہے. اس بیوروکریسی کے جو محلات ہیں ان کو نکال کے 10 مرلے کے ایک کنال کے گھر میں ان کو بٹھایا جاتا اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیٹرول بند کر رہے ہیں، تنخواہیں آدھی کر رہے ہیں. جب ادارے کسی بحران کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ کام نہیں کیا کرتے کہ جناب جو چھوٹا ورکر ہے اس کی تنخواہ بند کر دو اور ادارہ چل جائے گا. ادارہ اوپر سے نیچے تک جب تک آپ ریاست کو اوور ہالنگ نہیں کرے گے اور اوپر کے لوگ جنہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو وہ پیسہ نہیں لائیں گے اپنا، اس وقت تک نہ اعتماد بڑھے گا نہ ریاست چل سکتی ہے. یہ سخت فیصلہ کیا ہوا کہ پیٹرول آپ لائیں باہر سے، عوام کو پیسے دیں، اس میں سے پیسے نکال کے اپنی تنخواہیں اور مراعات پوری کریں. تو سخت فیصلے اگر کرنے ہیں تو نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت کو کرنے دیں، اور یہ جو مداخلت ہوتی ہے مداخلت کار یہ طے کر لیں کہ اب عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. ایک دفعہ آپ یہ حق دیں گے
जाएंगे तो अवाम का फैसला मैं समझता हूँ सही फैसला होगा, दुरुस्त फैसला होगा, पायदार फैसला होगा। फारूक हमीद साहब, मुख्तसरन आपसे, क्या वाकई इस वक्त इंतखाबात वाहिद हल है इन मसाइल का? नहीं, बिल्कुल अगर इंतखाब होते हैं एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल तो बिल्कुल उसमें फ्रेश मैंडेट होगा और ये तमाम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मेरा ख्याल है ये खत्म होगी और उसका आपकी अनसर्टनिटी पे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ेगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस से निकालने का वाहिद हल है हमारी लीडरशिप, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। उन्हीं के हाथ में है इस वक्त कि वो बोल्ड फैसले करें, रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के अवाम का सोचें। मैं माजरत चाहूंगी, वक्त खत्म हो रहा है। रजा रूमी साहब, मुख्तसरन क्या इंतखाबात हाल है और हम ऐसी स्टेज पर हैं कि एक शफाफ इंतखाब इस कौम को और अवाम को दे सकते हैं जिसको सब तस्लीम कर लें? सर मुख्तसरन। जी देखिए जी, बिल्कुल इंतखाबात का जो नागुज़ीर हो चुके हैं, नंबर 1 और नंबर 2, क्यों नहीं, हमें कभी ना कभी तो पहल करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो इदारे हैं मुल्क में, अगर वो इस चीज की ठान लें कि उन्होंने मुल्क को मुसीबत से निकालना है तो क्यों नहीं मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। बात इतनी है कि ये कोई मिल बैठकर एक लाया अमल बनाएं, कंसेंसस पैदा करें, जो कि अभी मुश्किल दिखाई देता है। जी बहुत शुक्रिया। मिल बैठ कर लाए अमल बनाए मुमकिन है मगर मुश्किल दिखाई दे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।